आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? जी जी ठीक हैं। तो चलें आज हम शुरू करते हैं सूरह आले आयत इमरान। नंबर 8। जी आले इमरान की आयत नंबर 8 है। जी सर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अच्छा, ऐ हमारे रब, जब तू हमें सीधे रास्ते पर ला चुका है तो फिर हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कीजिए। हमें अपने खजाने गैब से रहमत अता कर कि तू ही फैयाज हकीकी है। मौलाना मौदूदी है ना फैयाज हकीकी। ये फैयाज हकीकी है। इन्नका अंतल वहाब। वहब कहते हैं गिफ्ट करने वाला, गिफ्ट को, और वाहिब कहेंगे गिफ्ट करने वाला। वहाब का मतलब है बहुत ज्यादा गिफ्ट करने वाला, यानी बहुत ज्यादा नवाजने वाला। ठीक है। अब इस आयत के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए। ऐ हमारे रब, हमें टेढ़े रास्ते पर न चला, यानी हमारे अंदर टेढ़ मत पैदा कर, हमारे दिलों में टेढ़ मत पैदा कर। इसके बाद के तू जो है, जबकि हमें तू जो है हिदायत दे चुका है। हिदायत देने के बाद अब यानी हमें टेढ़ा न कर, हमें न भटका, हमें जो है गलत रास्ते की तरफ जो है हमारी यानी हमें लेके न चल। ये कैसी बात है यार? ये कैसी बात आपको क्या लग रही है? ये कहना कि मुझे हिदायत मिल चुकी है या फिर अल्लाह ने किसी को हिदायत दी तो क्या उसके बाद फिर उसको जो है हिदायत से भटका देगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। अच्छा, अब्दुल हमीद साहब शायद कोई इशू है उनके साथ। हाँ, लोग सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? आप कोई बताइए। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब्दुल हमीद साहब आ गए। जी जनाब, आपके साथ कोई इशू हो गया था जी। मेरी आवाज आपने सुनी? इस आयत की मैंने तिलावत की जिसमें कहा गया है कि ऐ हमारे रब, तू हमें टेढ़े रास्ते पर ना चला। इसके यानी क्योंकि तू हमें जो है हिदायत दे चुका है, हिदायत दे चुकने के बाद हमें टेढ़े रास्ते पर न चला। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ सर। जी। तथा कहते हैं, हे हमारे पालनहार, हमारे दिलों को हमें मार्गदर्शन देने के पश्चात कुटिल न कर, वास्तव में तू बहुत बड़ा दाता है। अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये भी कोई माकूलियत है कि अल्लाह ने अगर किसी को हिदायत दे दी उसके बाद फिर उसको टेढ़े रास्ते पर ले जाएगा? क्यों? मार्गदर्शन दे देने के बाद तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, इसीलिए तो उसको मार्गदर्शन कहा गया ना। हाँ। फिर उसके मंजिल पे पहुंचने के पहले वो कुटिल होने का और वहां से जो है वहां से टेढ़े रास्ते पे ले जा रहा, वहां से भटका रहा है, ये कैसी बात है भाई? या फिर ये कहना कि हमें ना भटका, तो ये सवाल ही अजीब सा है ना। यानी ये दुआ ही अगर अजीब उनको सी मार्ग है। नहीं पता था तो वो कह सकते थे कि हमको मार्ग दिखा, हमें रास्ता दिखा। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भाई मार्ग दिखा दिया, मंजिल मकसूद का रास्ता रहनुमाई मिल गई, फिर उसके बाद टेढ़े रास्ते का सवाल क्यों आ रहा है? ये इसको दुआ के तौर पर क्यों कहना है? ये दुआ क्यों पढ़ना है? आपको मालूम है बाकायदा नमाजों में ये दुआ पढ़ी जाती है।
اس میں کوئی جو ہے کوئی لاجک ہے، کوئی منطق ہے؟ کسی کو صحیح راستہ دیکھیں بھائی، آپ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ فلاں شہر کا راستہ کدھر ہے یا فلاں جو ہے مکان کدھر ہے، تو آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، تو راستہ بتا دیا، اور اب وہ شخص جو ہے آپ کے بتائے گئے راستے کو فالو کر کے جا رہا ہے، تو بیچ میں آپ بار بار جو ہے وہ شخص آپ کو فون کر کے بول رہا ہے، ارے عبدالحمید صاحب آپ نے ہمیں راستہ تو دکھا دیا لیکن آپ جو ہے بیچ میں ہمیں نہ بھٹکانا، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کیسی بات ہے؟ یعنی دیکھیں ایسی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. آپ قرآن کی جس آیت پر غور کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ بے تکا پن نظر آئے گا، کوئی معقولیت جو ہے اس میں آپ کو جو ہے نہیں، اس میں نظر نہیں آئے گی. اچھا، آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے دعوے سے ٹلنے والا نہیں. اچھا، یہ بھی دعا کرنا ہے، یعنی یہ اللہ کو بتانا ہے کہ اے اللہ تو جو ہے واقعی تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو ایک ایسے دن جس پر جو ہے کسی کو جو ہے ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اپنے جو ہے یعنی ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو ہے اپنے وعدے سے جو ہے پلٹنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ اللہ کو ہی بولنا ہے یعنی بے شک اللہ جو ہے یہ اپنے وعدے سے جو ہے خلاف ورزی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا ہے. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہاں پر بھی کوئی آدمی، کوئی آفیسر ہے یا کوئی گورنمنٹ کا جی آر ہے یا گورنمنٹ کا کوئی آرڈر نکلا ہے ایسا، تو یہ آرڈر کے اوپر ہم عمل کریں گے کہ اس کے سامنے جا کر کے اس کو سناتے رہیں گے کہ تو واقعی تو نہیں پلٹنے والا ہے؟ وہ بولے گا بھائی جو کام بولے وہ کام کرو، میرے سامنے آ کے کیوں پڑھتے رہے کھڑے ہوئے آپ؟ یعنی ایک وزیر اعظم کو جو ہے اس کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد بار بار جو ہے اس کے آفس میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بولا کیا بھائی کیا کہنا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی جو ہے وزیر اعظم ہیں. تو وہ ایک بار تو جو ہے سن لے گا آپ کی بات، اس کے بعد دوبارہ جب آ کر آپ یہی کہیں گے تو پہلے ہی آپ کو جو ہے یہاں سے نکلو. یعنی اتنا فضول باتوں کا میرے پاس کوئی ٹائم ہے؟ یعنی کیسی باتیں ہیں یار، کیا انداز ہے یہ، ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں اور اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. اچھا، آیت نمبر 10. اچھا، اس کا ہندی دیکھ لیتا ہوں. اچھا، ہندی میں دیکھیے. جی. ہے مارے پالنہار، تو اس دن سب کو اکتر کرنے والا ہے جس میں کوئی سندے نہیں ہے. نسندے اللہ اپنے نردھارت سمے کا ورودھ نہیں کرتا. تو یہ کون کہہ رہا ہے کس سے؟ یہ نسندے اللہ اب یہ دعائیں ہیں، اصل میں یہ ساری دعائیں ہیں. یہ تو اندھے سے دکھ رہی ہے، یعنی جس آیت کی شروع میں ربنا آ گیا، دراصل بندے جو ہے اپنے رب کو پکار کر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. کیسی باتیں ہیں یار؟ نہیں، میں نے آپ سے اگر پیسے ادھار مانگے اور مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، آپ اینڈ ٹائم پہ یہ تو نہیں بولیں گے ارے یار میں نے انتظام کر دیا تھا مگر وہ تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہے ایک ایمرجنسی، تو وہ پیسے میں دے دیا فلاں کو، ہمارے بھائی کو دے دیا. تو مجھے ایسا ڈر ہونے کی وجہ سے میں بار بار آپ کو یاد دہانی کر رہا دوسروں کے سامنے بھی. اچھا ہوا بھائی انہوں نے دیتے بولے پیسے، نہیں تو میں بہت پریشان تھا. انہوں دینے والے ہیں اور دے کے ہی رہیں گے یہ ایک نہ ایک دن، تو میں ڈرے ہوا ہوں بول کے آپ کو یاد دلا رہا میں. تو یہ ویسا تو نہیں کر رہے پالنہار کے ساتھ؟ جی دیکھیں، اب یہ قرآن میں آپ کو اس کی آیتوں پر جب آپ غور کرتے ہیں تو ہر جگہ یہ انداز، یہی طریقہ اور یہی سوچ جو ہے اس میں کار فرما نظر آتی ہے. آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے. یہ بھی دعا ہے؟ نہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ مان لیں یہ اللہ کا کلام ہے. سننا ڈرا ہوا یعنی ہاں، یہ بات جو ہے بتائی جا رہی کہ دیکھیں یعنی بھائی
یہ اوپر کی آیتوں سے نیچے کی آیتوں کا ان سے جو ہے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ بیچ میں ایک غیر ضروری کی ایک آیت آ گئی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو اس کا اوپر کی آیتوں سے کیا کنیکشن ہے بھائی؟ یہ آیت پرٹیکولرلی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ غیر ضروری بات ہے نا. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ نشچے جو کافر ہو گئے اس نے دھن تتھا ان کی سنتان اللہ کی یاتنا سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہیں آئے گی تتھا وہی اگنی کے ایندھن بنیں گے. اس میں کیا ہے سچ والا جی؟ سورہ آل عمران میں یہ عمران کہاں ہے اس میں؟ اب آگے جا کر آئے گا سن، آگے ایک گائے جگہ تو مل گئی ہم کو، سورہ گائے میں گائے بھی ملی، ایک بچڑا جگہ بھی گائے کا ملا. ذکر آ گیا ہے نا، وہ لفظ آ گیا، اس لیے وہ سورت کا نام گائے ہے. اور آل عمران ایک جگہ جو ہے یہ لفظ آ رہا ہے، تو اس کے جو ہے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. آیت نمبر 11، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. اچھا، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا، یہ ایک بہت بڑے نافرمان کے طور پر جو ہے جب کبھی بھی قرآن میں بات کی جاتی ہے، یعنی اگر یہ بتانا ہو کہ جو ہے بہت بڑا نافرمان کوئی ہے تو اس کو جوڑا جاتا ہے فرعون سے. آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی گویا کہ قرآن کے نزدیک سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ فرعون ہے. کسی کو بہت بڑا، یعنی مطلب بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا جو ہے نافرمان ہے، بہت بڑا انہیں غلط آدمی ہے، وہ اس کو بولنے کے لیے کہ تو فرعون جیسا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرعون نے آخر ایسا کیا کر دیا بھائی؟ کیا کیا تھا؟ اور ویسے بھی میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، قرآن میں فرعون ایک شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ غلطی اصل میں یہودیوں نے کی، اور اسی غلطی کو قرآن کے لکھنے والوں نے وہیں سے ایز اٹ از لیا، وہیں سے نقل کیا، اور یہاں پر اس میں جو ہے اس کو چسپاں کر دیا. یہودی بھی نہیں جانتے تھے کہ فرعون اصل میں ہے کون. ان کی روایتوں کے مطابق موسیٰ جو کہ ان کے جو ہے جو بھی ان کے لیڈر سمجھ لیں یا پھر ان کے نبی یا جو بھی ہے، تو موسیٰ کے ساتھ جو ایک شخص کی جو ہے جو چپقلش ہوئی، جس کا جو ہے ان کی تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ باتیں قرآن میں اصل میں وہیں سے چرائی گئیں اور اس میں جو ہے ڈال دی گئیں. یہودیوں نے بھی فرعون کو ایک شخص کے طور پر پیش کیا تھا، اور قرآن نے بھی وہاں سے ایز اٹ از لے کر جو ہے یہاں پیش کر دیا. اور پھر یہودی ہمیشہ فرعون کو اتنا برا بتاتے تھے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا، تو قرآن نے بھی وہیں سے کاپی کی اور اس میں جو ہے وہی بات بتا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ فرعون میں آخر کون سی ایسی خرابی تھی بھائی؟ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اتنا بڑا نافرمان ہے کہ چونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو اس لیے وہ کہنے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا، سب سے بلند جو ہے میں رب ہوں، میری ہی حکم سے مصر میں جو ہے نہریں بہتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر فرعون نے ایسا کہا بھی ہے تو ابھی دیکھیں آج کے شہنشاہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک جو بادشاہ ہوتا وقت کا، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے جو ہے احکام پر بہت ساری چیزیں جو ہے یہ بہت ساری باتیں، بہت سارے اس کے احکام کے مطابق چیزیں نافذ ہوتی ہیں. اگر فرعون نے بھی ایسا کہا کہ میرے حکم سے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي کیا ہے اس میں الفاظ آئے ہیں کہ میرے حکم سے یہ جو ہے یہ نہریں، مصر میں نہریں جو ہے بہتی ہیں. تو یہ تو ہر یعنی جو بھی ایک صدر رہے گا، جو بھی وزیر اعظم ہے، اس کے احکامات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس ملک میں کچھ جو ہے جو بھی سارے کام ہوتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی نافرمانی والی کون سی بات ہو گئی بھائی؟ یعنی وہ یہودی دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے لیکن وہ فرعون کر رہا ہے. ہاں بھائی،
اللہ جہاں کہیں بھی ہے یا جو بھی خدا ہے وہ ہے، لیکن جو ہے زمین پر جو کام کر رہے جو ہو رہے ہیں وہ کسی حاکم کے حکم ہی سے تو ہو رہی ہے نا. تو یہ باتیں، یہ انداز یہودیوں کا تھا. قرآن نے بھی اسی انداز کو اپنایا اور اپنی کتاب میں شامل کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو فرعون کے بارے میں آپ غور کریں تو ان کا پورا جو خانوادہ ہے، ان کی جو ڈائنیسٹی ہے، وہ لگ بھگ 3000 سال تک مصر پر حاکم رہی. اگر یہ لوگ ظالم ہوتے، جابر ہوتے، تو اتنا لمبا عرصہ وہ وہاں نہیں رہ پاتے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، فطرت کا اصول ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک ظلم کرنے والے نہیں ٹک سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے بھی اس معاملے میں غلطی ہوئی تھی، اور ایگزیکٹلی وہی غلطی قرآن کے لکھنے والوں سے ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی جی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جیسے فرعونیوں تتھا ان کے پہلے لوگوں کی دشا ہوئی، انہوں نے ہماری نشانیوں کو متھیا کہا تو اللہ نے ان کے پاپوں کے کارن ان کو دھر لیا، تتھا اللہ کڑا دنڈ دینے والا ہے. کڑا دنڈ دینے والا ہے. کیا کیوں بھائی اللہ یعنی اگر فرعون نے یہ کہہ دیا کہ میرے حکم سے مصر میں نہریں بہتی ہیں تو اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اس کے جواب میں یعنی اس جرم کی پاداش میں اللہ ان کو کڑا دنڈ دے گا. سوچنے کی بات ہے. دیکھیں کیسی کتنی خرافاتی باتیں ہیں. آیت نمبر 12، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. تو ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے، اب یہاں پر مودودی صاحب اے محمد کہہ رہے ہیں، حالانکہ محمد اس میں ہے نہیں، یہ اپنی مرضی سے اپنا عقیدہ یہاں پر یہ گھسا دیتے ہیں. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تو ان سے کہہ دے، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی دیکھیں ہر موقع پر کسی نہ کسی. جی 1400 سال پہلے یہ حضرت کہہ رہے ہیں قریب ہے وہ وقت، مطلب ابھی تک تو نہیں آیا وہ وقت. کتنی جھوٹی بات تھی. جی ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. وہ وقت آیا ہی نہیں نا آج تک بھی، اور آج بھی نہیں معلوم کب آئیں گا. جی کتنے اور وقت لگیں گے. تو قریب تو ظاہر نہیں رہا ہو. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ وقت آ گیا ہے، اس لیے یہ اس طرح کا انداز اپنائے ہیں. اور پھر اس کے ماننے والے تو ویسے ہی ماننے والے ہیں بیچارے، ان کو جاننے سے کیا لینا دینا. تو اب وہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ بہت جلد اب عذاب آنے والا ہے، تو وہ ڈر کے ہی مان لا لیں گے. اصل میں اس کے پیچھے مقصد وہی ہے کہ کسی طرح سے سننے والوں کے اندر ڈر کا عنصر پیدا کرنا، ڈر کی وجہ سے اس کو مان لینا، اور اس چکر میں نہیں جانا کہ یار یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی ٹوہ میں نہیں جانا، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرنا. بھی کون تحقیق کرے گا؟ کیا ان کے پاس ذرائع تھے تحقیق کرنے کے لیے؟ کوئی اس طرح کے یعنی مینس آف انویسٹیگیشن نہیں تھے نا، کہ تاکہ اس کو ڈھونڈ سکیں. کس طرح سے اس کو آپ وہ ویریفائی کریں گے؟ اس زمانے میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا. تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ یار جب اتنی ہولناکی ہوگی، اتنا سب کچھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو جہنم کی آگ تو ہے تیار، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں ڈال دیا جاؤں. تو بہتر یہ ہے کہ میں ایمان لا لوں. یہ گویا کہ ایمان لانا ایک آسان ترین طریقہ ہے. چپ چاپ مان لو، ہر طرح کے مسئلوں سے تم کو چھٹکارا مل جائے گا. تو ہر صورت میں قرآن کے اندر یہی طریقہ اپنایا گیا کہ سننے والوں کے اندر کوئی یا تو کئی جگہوں پر ڈر کا مطلب اس میں پہلو رکھنا ہے، یا کئی جگہوں پر لالچ کا. جس وقت کی سچویشن کیسی ہے کہ کہیں لالچ کا کارڈ کام میں آئے گا، کہیں ڈر کا کارڈ کام میں آئے گا. تو اس کارڈ کے ذریعے سے ان کے اندر یہ ان کے مطلب یہ اس داعیے کو ابھارا جائے، جسے کہتے ہیں کہ وہ داعیہ اگر ابھر جائے تو وہ فوری جھک کر ایمان لا لیں گے. مقصد سارا یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو منوانا ہے.
جو بھی ہتھ کنڈا اپنایا جائے، جو بھی طریقہ کار جو ہے اپنایا جائے، وہ اپنا کر سامنے والے کو اس بات پر جو ہے یعنی مجبور کیا جائے کہ وہ اس بات کو مان لے۔ کل ملا کر قرآن کا یہی مقصد ہے، کنونس نہیں کرنا ہے، اس کی عقل کو اپیل نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے کوئی لاجک پیش نہیں کرنا۔ نہیں کچھ بھی لاجک بولے تو پھر آدمی جو ہے رک جائے گا نا یار۔ آپ کے سامنے، آپ کسی کے سامنے 2 یا 4 لاجک پیش کریں گے تو انہیں جو ہے آپ کی پیش کی گئی لاجکس کو ویریفائی کرے گا، اس پہ غور کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹائم لگے، یعنی 1-2 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی اسی بات کو جو ہے ویریفائی کرنے میں گزر جائے، تو پھر ماننے کا وقت کب آئے گا بھائی؟ تو قرآن کا اصل مقصد چونکہ منوانا ہے، اس لیے وہ یہ سب چکروں میں نہیں پڑتا، کہیں لاجک پیش نہیں کرتا، کوئی علمی بات نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف کسی طرح سے یا تو ڈراتا ہے یا پھر آپ کو لالچ دیتا ہے۔ عام طور پر اس کے اندر ڈراوے کا پہلو بہت زیادہ ہے، بہت چھایا ہوا ہے۔ تو ڈر کی صورت میں آدمی کبھی بھی اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، اور یہی معاملہ لالچ کی صورت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 ایسی کمزوریاں ہیں کہ انسان جب ڈر جاتا ہے تو بھی جو ہے وہاں عقل سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا۔ بالکل یہی معاملہ لالچ کا ہے۔ لالچ کی صورت میں بھی جو ہے اس کے اندر چونکہ لالچ آ جاتی ہے تو اب وہ یعنی کسی بات کی گہرائی میں جانا ضروری نہیں سمجھتا، چنانچہ وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے یہی حربہ، یہی ہتھ کنڈا یعنی قرآن میں اپنایا گیا ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اے نبی کافروں سے کہہ دو کہ تم شیگر ہی پراست کر دیے جاؤ گے تتھا نرک کی اور ایکتر کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اتنا بار بار ڈرانے سے کیا ملنے والا سچ والا جی؟ بار بار ارے بھائی ڈرانے کا پہلو 1 یا 2 بار بھی اگر کہیں ہو جائے تو کافی ہے۔ ہر پہلو پر الگ الگ طریقے سے یہ جو ہے ہتھ کنڈا اپنانا کہ سامنے والے کو تحقیق یا علم یا جو ہے منطق یا لاجک کی طرف جانے نہیں دینا۔ وہ جیسے ہی کسی بات سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرنے لگے، وہاں پر جو ہے اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر اس کو اور مزید ڈرا کر اس کو جو ہے بالکل جو ہے اس کو سلا دینا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اوپر ایمان کا جو ہے حربہ یہ وار کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، بات ختم۔ یہی تو مقصد تھا نا، یہی تو مقصد تھا۔ اچھا آیت نمبر 13، قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہیں، یعنی ڈبل ہیں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اچھا اس آیت کے فٹ نوٹ میں وہ کہہ رہے اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا، یعنی اکھیرا دوہرا یا جو ہے 3 ٹائم زیادہ، سہ چند کا مطلب جو ہے ٹرپل، 2 چند کا مطلب ڈبل، یعنی یہاں یہ جو بات ہوئی ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرق ہے وہ سہ چند یعنی ٹرپل ہے، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دوگنا ہے۔ اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔
ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھی اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھی۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلاچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ اب یہ اپنے مومیا مٹھو والے ہیں حضرت سید ابو العالی مودودی صاحب۔ اب وہ لوگ ایسے تھے، ہم لوگ اتنے اچھے تھے۔ اب یہ تاریخ کی باتیں ہیں بھی، ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ باتیں ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے مودودی صاحب آنکھوں دیکھے سنا رہے ہو تو ہاں وہ اتنی باریکی سے جو ہے اس کی اتنی گرافک جو ہے ڈیٹیل دے رہے ہیں، جیسے کہ مودودی صاحب خود یہ جب جنگ بدر ہو رہی ہے تو یہ بیٹھ کر یہ سارا منظر جیسا ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا، یا پھر جو ہے یوٹیوب پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے تو مودودی صاحب انہوں نے جو ہے وہاں دیکھا ہے انہوں نے، اور یہ ہے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ یار یہ کہانی ہے، یار کہانی میں تو ظاہر بات ہے کیا ریفرنس پر دیتے مودودی صاحب کہاں سے؟ اس میں ریفرنس کچھ بھی نہیں دیا نا، یہ خود ریفرنس ہے۔ اب ہم دینا ان کا ریفرنس کہ بھئی مودودی صاحب نے ایسا کہا، ارے مودودی صاحب نے کہاں سے یہ کہا، یہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ جو ہے حالانکہ ان کا کام تھا نا، یہ جو ہے ریفرنس دینا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے بائبل کا دیا انہوں نے ریفرنس، ہاں بائبل کا تو دینا پڑے گا نا، کیونکہ یعنی یہ باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں قرآن میں، جس جگہ بائبل کا ریفرنس دینے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ باتیں وہاں سے چرائی گئی نا، تو ریفرنس تو ان کو دینا پڑے گا۔ بائبل کا نہیں تو کہاں کا ریفرنس دیں گے؟ وہ ایک ہی ان کے پاس ذریعہ ہے۔ اب رہی یہ بات، اصل میں یہ بات آپ کو پتا ہے، اس طرح کی باتیں جنگ بدر یا پھر جو ہے جنگ حنین، جنگ خندق کے بارے میں، یہ سب باتیں آخر کہاں ملتی ہیں؟ یہ ظاہر بات ہے ابن ہشام کی سیرت النبی میں ملتی ہے۔ ابن ہشام جو ہے یہ وہ شخص ہے جو جب ان کہانیوں کے ہو جانے کے لگ بھگ 150 سال کے بعد تو یہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں یک طرفہ طور پر اپنے انداز میں اس سے لکھوائی جا رہی ہیں، اور اس کے لکھوانے کے پیچھے ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ ساری کارستانی عباسیوں کی ہے۔ عباسیوں نے ابن ہشام سے یہ خدمات لی، اور اس کے ذریعے سے، کیونکہ ابن ہشام ایک کہانی نویس ہے، وہ لکھنا جانتا ہے، اس کے پاس کہانی کاری کا ایک فن ہے، تو ظاہر بات ہے عباسیوں نے اس ابن ہشام سے یہ کام لیا کہ بھئی ایک تاریخ لکھو۔ تو عباسیوں کی ایما پر، ان کی اپنی مرضی سے، ان کے اپنے جو ہے ان کے حکم نامے پر، ان کے حکم پر جو ہے یہ کہانی لکھوائی گئی، جسے آج ہم سیرت ابن ہشام کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی دنیا میں اسلام کی یہ اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابن ہشام کے سوا اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو کل ملا کر اب جیسا مودودی صاحب بھی یہ ساری باتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے اچھا ابن ہشام نے جو کچھ لکھ دیا، لکھنے کے بعد دنیا بھر میں جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں سب کے سب لوگوں نے ابن ہشام سے چیزوں کو لیا۔ یہ بات ایسی ہے کہ ابن ہشام نے خود جو ہے اپنی من مرضی سے عباسیوں کے حکم پر بہت ساری چیزوں کا اس میں اضافہ کیا اپنی کتاب میں، کرنے کے بعد یعنی ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ تو پھر
سیرت ابن حلبیہ ہے، سیرت حلبیہ ہے، اور پھر جو ہے وہ تاریخ اسلام کے نام سے نجیب اکبر آبادی کی ایک جو ہے کتاب ہے، اس کے بعد اور دنیا کے جتنے اپنے اپنے جو ہے وہ مشہور جو اس معاملے میں جو اس حوالے سے جو کتابیں ہیں، اور خاص طور پر ابھی ریسنٹلی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی جس کا نام ہے الرحیق المختوم. آپ نے سنا ہوگا یہ کتاب کا نام. یہ جو ہے ہمارے دیش کے ایک مبارک پور کے جو ہے رہنے والے ہیں، صفی الرحمن مبارک پوری کے نام سے. ابھی ریسنٹلی یعنی آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا. تو ان کا بھی ماخذ، ان کا بھی سورس صرف اور صرف ابن ہشام ہے. تو ابن ہشام کے بعد جتنی تاریخیں لکھی گئیں جس زبان میں، انہوں نے اپنی من مرضی سے اس کے اندر بھی مرچ مسالوں کا اضافہ کیا. کہیں پر جو ہے چینی ڈالنا ہے تو چینی ڈالے، کہیں پر مرچ لگانا ہے تو مرچ لگائی، کہیں پر مسالہ ڈالنا ہے تو مسالے کا اضافہ کیا. یہ کر کے آج اسلام کی جو ہے جو شکل ہمارے سامنے ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں اضافے کر اس کی یہ شکل بنا ڈالی. پیغمبر اسلام کے پاس قرآن کے مطابق سرے سے کہیں کوئی معجزہ، کوئی جو ہے کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں ہے. لیکن آگے چل کر لوگوں نے، آپ کو پتا ہے یار لوگوں نے کیا کچھ کیا. یہ دلائل النبوہ کے نام سے امام بہقی ایک شخصیت گزری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام سے متعلق 500 معجزات کا ذکر کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک دو نہیں 500 معجزات. تو دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اضافہ ہوتی گئیں. جب بھی موقع ملتا رہا یہ تاریخ کے اندر جو ہے لوگوں نے اضافے کرتے گئے. جو پچھلے لوگوں نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد والے لوگ وہاں سے ان چیزوں کو لے کر اس میں اور اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کر دیا. یہ ہوتے آج جیسا کچھ جو ہے آپ کے سامنے ایک نبی کا جو خاکہ، جو ڈھانچہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی ایسے تھے. ارے یار یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ ہوتا گیا نا. تو اب یہ مودودی صاحب بھی یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کچھ باتیں سیرت ابن ہشام سے لیں، اور اس کے بعد مودودی صاحب کا اپنا قلم چلتا ہے، اس میں ان کے اپنے عقیدے ہیں، ان کی اپنی چرب زبانی ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جن کو جوڑ توڑ کر انہوں نے اس کی یہ نقشہ کشی کر دی. تو اب آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ اب دوسرے لوگ مودودی صاحب کی جو ہے کہی ہوئی بات کو، کیونکہ ان کی باتوں میں بڑی جو ہے کشش ہے، کیونکہ ان کو بولنے آتا ہے نا، یہ چونکہ قادر الکلام ہیں، تو ان کی باتوں کو لے کر آگے لوگ جو ہے کوٹ کرتے ہیں. اب لوگوں کو سیرت ابن ہشام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی یہ تو مودودی صاحب نے کہا، لوگ ان کی بات مان لیتے. اچھا جب مودودی صاحب نے خود ایسا کہا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، ہم کو اس سے آگے جانے کی، اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ تو یہ سارا معاملہ اسلام کا اس طرح سے چلتا ہے، اس طرح سے چلتا ہے. ایکچوئل کیا کہنا چاہ رہے عربی والے صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ایکچوئلی؟ یعنی عربی ٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، عربی ٹیکسٹ میں تو صرف اتنی سی بات ہے، اس میں نہ تو بدر کا ذکر ہے، نہ تو جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اتنا کہا گیا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یعنی تحقیق کے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی ان دو گروہوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے گتھم گتا ہوئے. اس میں نہ قریش کا ذکر ہے، اس میں نہ بدر کا ذکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فئتن یعنی ایک گروہ کیا کیا، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. واخری کافرۃ، دوسرا گروہ کیا تھا، کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، یعنی مطلب وہ دیکھ رہے تھے ان کو دوگنا اپنے سے، اپنی کھلی آنکھوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے. وہ جو کافر ہے نا، وہ جو کافر گروہ ہے وہ مومن گروہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو جو ہے ارے بھائی ہم کتنے ہیں، ہم تو مان لو 1000 ہیں، لیکن یہ سامنے والا گروہ 2000 لگ رہے ہیں. یعنی یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے ایک طرح کا جو ہے، ایک وہ ہوتا نا کوئی یعنی مان لو اس کو ایسا لگا، یرونہم مثلیہم رأی العین، یعنی ان کو ایسا لگا کہ یہ دگنے ہیں، ان کی آنکھوں کو ایسا لگا. اور پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جو ہے اپنی مدد سے، اپنی نصرت کے ذریعے سے
جسے چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اس کے فیور میں آتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یعنی اس معاملے میں، یعنی جن کے نزدیک، جن کے پاس بصیرت ہے، جو نظر رکھتے ہیں، جو اہل نظر ہیں، ان کے لیے ایک بڑا سبق ہے. اس میں یہ بات کہی گئی. تو یہ سبھی لوگ اس میں بدر کو جوڑتے گئے سچ والا جی شان نزول میں. اب اصل میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ شان نزول اسی لیے تو جو ہے گھڑا گیا ہے نا، کہ کسی آیت کو، اب چونکہ اس کا مطلب جو ہے مبہم ہے، بات کلیئر نہیں ہوتی، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کس موقع پر جو ہے یہ بات کہی گئی ہے. تو آیتوں کی مناسبت سے آگے چل کر لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں گھڑی. ان کہانیوں کو ہم جو ہے شان نزول کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آیتوں میں جو باتیں کہی گئیں، اب وہ کس سیاق و سباق، کس وجہ سے اس میں ایسا کہا گیا، کیونکہ ہر چیز مبہم ہے، ہر چیز جو ہے ویگ ہے. تو چونکہ اس میں جو ہے جو ایمبیگوٹی ہے، پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلتا. تو اب وہ چونکہ پتہ نہیں چلتا، تو لوگوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ کچھ کہانیوں کو جوڑ دیا. اب وہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے سچ والا جی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے اسلام کی ہمارے سامنے آج کی، تو یہ ترجمے اور تفسیروں کے بعد یہ بالکل یہ پوری مذہب کا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا. پہلے کچھ اور ہی تھا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یعنی اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا آپ سے بار بار کہ مسلمان آج کی تاریخ میں، مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اپنی ان کی پیدائش سے لے کر، یعنی یہ سمجھیے کہ پیدا ہوتے ہی ان کی اذان ہوتی ہے، ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، یعنی پھر اس کے بعد وہ سلام سے بات شروع کرتے ہیں. یعنی کسی سے اگر بات شروع کرنا ہے تو سلام. یعنی ان کی پیدائش سے لے کر ان کے مرنے اور ان کی تجہیز و تکفین و تدفین تک مسلمان جو اعمال اور معمولات کرتے ہیں، ان میں سے کسی بھی عمل یا معمول کا تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنی گہری بات اور کتنے دو ٹوک انداز میں سب کچھ جو ہے اس کے اندر کھینچ دیا، سب کچھ. یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ کیا آپ نے اتنی جو ہے مضبوطی کے ساتھ دو ٹوک انداز سے اس طرح کی بات کسی کے زبان سے آپ نے سنی کبھی؟ نہیں سر، بہت کنوکشن کے ساتھ آپ یہ بات کہتے ہیں اور اس پہ ایکسپیرینس کر کے کہتے ہیں آپ. ہاں، بار بار کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں میں یہ؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی عمل آپ اٹھا لو، آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی. یعنی آپ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا بھی اگر ہے تو ہمارے مومن بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں اس میں صلات کا ذکر ہے. ارے بھائی، یہ کس نے کہا آپ سے کہ جو ہے صلات کے معنی نماز پڑھنا ہے؟ جب میں پوچھتا ہوں کہ روزہ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن میں روزہ تو ہے نا، کہاں ہے؟ وہ صوم ہے نا. تو بھئی یہ کس نے کہا آپ سے کہ جسے آپ روزہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا صوم کے معنی ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ رہی بات سجدے کی، اب جو ہے کہیں نہیں سجدے کا لفظ تو قرآن میں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کس نے کہا کہ سجدے کے معنی ماتھا ٹکانا، پیندا اٹھانا ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا بھائی؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اذان ہے بھئی، قرآن میں اذان ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی ان کے لیے اذان یا اعلان ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس عمل کو یہ اذان کہتے ہیں، یہ کس نے کہا کہ اس عمل کا نام اذان ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ نہ تو اس عمل کا نام اذان ہے، اور نہ جو ہے یہ جو الفاظ ہیں جن کی تکرار کے ساتھ یہ روزانہ دن میں 5 بار لاؤڈ سپیکروں میں چلاتے ہیں، اس کا کوئی اس میں سے یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے. قربانی قرآن میں نہیں ہے، تراویح قرآن میں نہیں ہے، عیدین قرآن میں نہیں ہے، حجاب قرآن میں نہیں ہے، نماز اور روزہ قرآن میں نہیں ہے، حج اور عمرہ قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ قرآن میں نہیں ہے. اب سوال یہ ہے قرآن میں آخر ہے کیا بھائی؟ قرآن ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے بھائی. ان لوگوں کے اعمال اور معمولات کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی لینا دینا نہیں. تو یہ باتیں میں کیوں کہتا ہوں؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگ غور کریں کہ بھئی یہ قرآن کو اون تو کرتے ہیں ہمارے مومن بھائی، مگر ان کا کوئی بھی معاملہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں. اچھا، قرآن میں کیا باتیں ہیں بھئی؟ وہ قرآن تو قتال اور جہاد پر زور دیتا ہے، دے رہا ہے نا. آپ کو جو ہے کئی بار میں نے بتایا، قرآن جو ہے انسان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے.
قرآن کہتا ہے کہ جو ہے جو کوئی ایمان کو جو کوئی کفر کو ایمان کے اوپر رکھے اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، کوئی مومن کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مومن اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں بھئی قرآن میں جو ہے وہ مومن نہیں کر رہے ہیں وہ کام، لیکن وہ سارے کام کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ سوچئے کتنا بڑا گھن چکر ہے، کتنا بڑا گھن چکر ہے۔ یعنی کوئی بھی مومن بڑے سے بڑا جو ہے ان کا عالم، اور ہر جواب ان کا ہر جواب منطق سے خالی ہے۔ اطیع اللہ اطیع الرسول یہ بول کر کے وہ رسول اور حدیث اور بخاری میں گھس جا رہے ہو۔ حدیث اور جو ہے وہ اطاعت نبوی، وہ حدیث نبوی، وہ سنت نبوی کا پورا بھنڈار پورا جو ہے وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو پنڈورا باکس جو ہے کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ سب کیا باتیں، قرآن سے ان کا کیا لینا دینا بھائی؟ قرآن جس انداز سے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ رہا ہے، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اطاعت رسول کا مطلب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا؟ دیکھیں اتنی بڑی بات، اتنی بیسک بات کو کوئی آج تک جو ہے اس پر جو ہے کوئی ویریفائی کر کے کوئی چیک کرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا ہی نہیں۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ قرآن میں جو ہے یہ ہم کو نظر یقیناً نہیں آئے گا نا، کیونکہ یہ بہت وقت کے بعد یہ کہانیاں جن کو آج ہم شان نزول کہتے ہیں، کہانیاں گھڑی گئیں اور پھر قرآن کی ان آیتوں کو سمجھانے کا اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ سب کچھ من گھڑت ہے، سب کچھ من گھڑت۔ جی ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ہندی میں تو سچ والا جی انہوں نے ترجمے کا پورا کایا پلٹ دی انہوں نے۔ واستو میں تمہارے لیے ان دو دلوں میں جو بدر میں سمکھ ہو گئے، اب وہ بدر کا اس میں کیا ذکر ہے عربی میں؟ نہیں عربی میں نہیں ہے، یہاں اس آیت میں بدر کا لفظ نہیں ہے۔ جی جو بدر میں سمکھ ہو گئے ایک نشانی تھی، ایک اللہ کی راہ میں یدھ کر رہا تھا تتھا دوسرا کافر تھا۔ وہ ارتھات کافر گروہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی مسلمان تو دو گنے لگ رہے تھے، تتھا اللہ اپنی سہایتا دوارا جسے چاہے سمرتھن دیتا ہے۔ نسندے اس میں سمجھ بوجھ والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ 313 تھے اور بدر میں فرشتے اترے تھے لڑنے کے لیے، وہ پورا واقعہ اس کے اوپر 1 گھنٹے کی تقریر سن لو مولانا کی۔ 1 گھنٹے کی جو ہے مولانا کی یہ آیت پڑھیں گے، لیکن ان کی کسی بھی بات کا اس آیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا آیت نمبر 14۔ اچھا اب تک جو باتیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو باتیں بدر میں آئے تھے تو احد میں کیوں نہیں آئے تھے فرشتے؟ کیا وجہ تھی؟ اب اچھا وہ کیوں نہیں آئے تھے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی گھڑی گئی، وہ ایسا تھا ویسا تھا۔ یہ دیکھیں کہانیاں گھڑنے میں مسلمانوں سے بڑا جو ہے گھڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر قرآن کی ہر آیت کے پیچھے کہانی کو گھڑا گیا۔ اچھا وہ جو جسے شان نزول کہتے ہیں، ابھی ٹھیک ہے اگر مان لیں یہ شان نزول ہے تو ٹھیک ہے، شان نزول ایک ہی ہوتا نا، شان نزول 10 ہوتے، 10 شان نزول ہوتے ہیں۔ ہاں سب کیا الگ الگ ہے شان نزول؟ ارے سب کی الگ الگ، ایک کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی آیت یہ آیت فلاں جو ہے مطلب ہم یعنی اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ یہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ اس کی وجہ یہ تھی۔ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مفسرین جو ہے خود آپس میں متفق نہیں ہیں کہ کون سی آیت کا متعین طور پر کون سا شان نزول ہے، ہر کسی کا اختلاف ہے، ہر کسی کا اختلاف ہے۔ اچھا آیت نمبر 14، اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 14 کا آیت نمبر 13 سے کوئی تعلق نہیں ہے، آیت نمبر 13 کا آیت نمبر 12 سے کوئی تعلق نہیں ہے، آیت نمبر 12 اور 11 کا آیت نمبر 10 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہی کھچڑی والی بات۔ اچھا آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اچھا لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، اولاد،
سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ یعنی خوبصورت بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، کیا خوبصورت کیا بنا دی گئی کہ اپنے نفس کی جو ہے چاہتیں، اپنی خواہشات سے محبتیں، یہ کیا کر دیے، بہت اس کو جو ہے یعنی اس کو گلوریفائی، یعنی بہت اس کو جو ہے خوبصورت بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ نفس کی چاہتوں بنا میں دیا گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لوگ اس سے مبرہ تھے؟ اصل ان میں کو بھی تو یہی تو لوٹتے تھے نا، یہی تو چاہیے تھا ان کو۔ دیکھیں یہی باتیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ آیت کا جو ہے یہ انداز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ صحیح، ایسا نہیں۔ تو دیکھیں اس کو بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، زینا بنا دیا گیا، یعنی یہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں سب چیزیں۔ اچھا ان میں کون کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ یعنی وہ الشہوات من النساء، یعنی مطلب عورتوں کی محبت، سب سے پہلے عورتوں کی محبت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بیٹے، اچھا بیٹیاں نہیں، بیٹے۔ بھئی اگر مان لو کسی شخص کے 10-12 بیٹے ہیں تو اس کا نام جو ہے بڑا خاص انداز میں دیکھیں، وہ 12 بیٹے کا باپ ہے، وہ تو 50 بیٹوں کا باپ ہے۔ 50 بیٹوں کے باپ کو ابو خمسین کہا جاتا ہے۔ وہ میں جس جگہ رہتا تھا، جس جگہ سعودی عرب میں، وہاں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہی ابو خمسین ہے، یعنی 50 بیٹوں والا۔ کیا کمال ہے، شان کی بات ہے، یہ شان کی بات ہے۔ 50 بیٹوں کو تو 50 گھنٹے بھی نہیں ہے تمہارے پاس ایک بچے کے ساتھ 1 گھنٹہ دینے کو۔ نہیں کرنا کیا ہے بھائی، بیٹا پیدا کر دیا انہیں اپنے طور پر، جیسا بکری کے بیٹے، گائے کے، بھیڑ کے بکروں کو جو ان کے پیچھے رہتی ہے، اماں باپ نہیں، اماں جو ہے تھوڑا دودھ پلا دیتی ہے، اس کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دیتی۔ یہ بیٹے بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ دیکھ کے پل جاتے ہیں، بات ختم۔ باپ کا نام ہو رہا ہے کہ میرے 50 بیٹے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، یعنی وہ جو نفس کی خواہشات، ان میں سب سے پہلی خواہش کیا ہے؟ عورتیں اور بیٹے، اور جو ہے وہ خزانے۔ سنتان لکھا ہے ہندی میں، بیٹے نہیں لکھا، اس نے سنتان لکھا، سنتان لکھا نا، یہاں پر بیٹے ہیں، بیٹے بنین کا جو ہے اصل میں بیٹے ہیں، یعنی اولاد کا مطلب اس میں بیٹے اور بیٹیاں آتی ہیں، لیکن یہاں بنین کا مطلب اسپیسیفکلی جو ہے نرینہ اولاد، نرینہ اولاد سب، ٹھیک ہے؟ اور والقناطیر المقنطرۃ کا مطلب وہ جو یعنی مطلب وہ لکھے گئے، یعنی مطلب نشان لگائے ہوئے خزانے۔ بھئی کسی کے ہاں جو ہے مطلب مان لو وہ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، کسی کے پاس مان لو 1000 اشرفیاں ہیں، سونے کے جو ہے سکے ہیں۔ اب وہ بھئی آج کے جیسا تو نہیں تھا کہ جو ہے وہ بینک میں رکھتا ہے صرف خالی اپنی پاکٹ میں اس کا ATM کارڈ لے کے گھوم رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھی۔ اور پھر وہ شخص کبھی کسی وقت کچھ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اچانک کوئی کسی کا اس پر حملہ ہو جاتا، وہ لوٹ لیا جاتا، اگر کہیں جا رہا ہے کسی اور جگہ پر جو ہے، تو وہ اپنے ساتھ اگر یہ 100 اشرفیاں یا 1000 اشرفیاں رکھے گا تو اس کے لوٹ لیا جانے کا ڈر تھا۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں لوگ، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ زمین کی کھدائی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہیں جانتا، یا پھر بہت خاص آدمی جو ہے اسی کو پتا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایک ایسا نشان لگا دیا جاتا کہ وہ پھر کبھی مان لو کسی جگہ کسی مہم پر گیا، وہ وہاں سے واپس آئے تو اس نشان کی مدد سے پھر سے اس کی دوبارہ کھدائی کرے گا اور اس کے اندر اس کا دفینہ، وہ خزانہ اس کو مل جائے گا۔ تو ایسے جو ہے وہ نشان لگائے ہوئے خزانے، اور جو ہے ظاہر بات ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، چاندی اور جو ہے سونا ہے، چاندی اور سونے کے جو ہے خزانے۔ والخیل المسومہ، یعنی مطلب اور وہ گھوڑے جو ہے جن پر جو ہے ان پر بھی نشان لگائے ہوتے ہیں کہ یہ گھوڑا فلاں کا ہے، ٹھیک ہے؟ والانعام، اور مویشی، اور والحرث، کھیتی باڑی، زرخیز زمینیں،
یعنی ایک ایسی زمین جس میں جو ہے بڑا اچھا اناج اگتا ہے یا پھر پھل والے کچھ بھی اس طرح کی ایسی زمینیں، تو یہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے بہت پسندیدہ مرغوب ہے نا. تو یہ ساری لسٹ میں سب سے پہلا جس کا ذکر ہے سر فہرست کون ہے؟ عورتیں. عورتیں پہلے نمبر پر ہے. یعنی عورتوں کی رسیاں ہوتی ہیں نا یہ لوگ، ان کو چاہیے عورتیں. اچھا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بھئی یہ تو دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں، یعنی یہ سامان تو دنیا کے برتنے کا ہے. اچھا، واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے پاس ایک بہت ہی ایک خوبصورت بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وہاں پہ بھی عورتیں ہیں اس ٹھکانے میں؟ وہاں بھی عورتیں ہیں، ظاہر بات ہے وہاں بھی عورتیں ہیں. تو کیا کہنا کیا چاہتے پھر؟ یہاں بھی عورتیں ہیں وہاں بھی عورتیں ہیں، آپ لالچ بھی عورتوں کا ہی دے رہے وہاں پر بھی. ہاں، تو کیا بولنا چاہ رہے یہ صرف دنیا کا سامان ہے؟ ہاں بھئی یہ جو ہے آنی جانی ہے نا بھئی. تمہاری عورتیں کتنی ہیں؟ 2 4 5 8 10 20 ہے. وہاں تو جو ہے 72 ہیں، اور پھر ان کی خوبصورتی، ان کے کمالات، ان کی جو ہے وہ بات ہی الگ ہے. یعنی حور جو ہے جنت کی کوئی ایک عورت، اس کا مقابلہ دنیا کی ساری عورتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی. جنت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی بال بشر. حالانکہ جنت کی یہ جو تعریف ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے، جو حدیث میں آئی، قرآن میں نہیں ہے. حدیث کے یہ الفاظ قرآن کے الفاظ سے بہت جامع اور معنی ہیں. اب آپ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں، وہ زمانے کا انسان یا وہ زمانے کے لوگ عربی بولی نہیں بلکہ عربی لغت بول رہے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ میرا اشارہ سمجھے؟ جی جی، لینگویج پوری ڈیولپ ہو گئی، تب تک ڈیولپ ہو گئی ہے. اس وقت لوگوں کو بات کرنا آتا تھا، اس لیے کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو جامع اور معنی ہیں. ایک چند الفاظ میں بہت ساری باتیں اس میں کہی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جس وقت یہ بولی بولنے والے لغت بولنے لگے تھے. ان کے پاس اس کے اصول و قواعد، صرف و نحو جو ہے گرامر باقاعدہ یہ وضع کی جا چکی تھی. ان کو اب اس بات کی پریکٹس ہو گئی تھی کہ بولنا کیسے ہے. قرآن کے لکھنے والے بولنے والوں کو ابھی بولنا نہیں آتا تھا، بچے تھے ابھی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہی وجہ ہے کہ کہنے کو تو یہ اللہ کا کلام ہے، مگر کیونکہ یہ ہمارے جو ہے علماء کو پتا ہے کہ قرآن کوئی بھی بات ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. قرآن سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی، ثابت ہی نہیں ہوتی. ثابت ہوتی ہے تو حدیثوں سے، کیونکہ حدیث بڑی جامع اور معنی ہے. لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیث کے الفاظ بہت پختہ ہوتے ہیں، ان میں بڑی گہرائی اور گیرائی ہوتی ہے. قرآن میں نہیں ہے وہ چیز، وہ بات قرآن میں نہیں ہے. اب دیکھیں، حالانکہ ہو سکتا لوگوں کو میری بات بالکل عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں بہت کڑوی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس کا ریزن دے دیا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے ہے کہ جس دور میں حدیثیں لکھوائی گئیں یا لکھی گئیں، ظاہر بات ہے وہ دور ترقی یافتہ دور تھا. اور جس دور میں قرآن لکھوایا بولا جا رہا تھا، وہ بالکل اس میں ترقی سے اس کا کوئی جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ابتدائی لوگ، یعنی قبائلی زندگی گزارنے والے لوگ، ان کو دنیا کا پتہ نہیں تھا نا بھی. وہ اپنے آس پاس کے علاوہ، یعنی اس کنویں کے باہر کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے قرآن کی باتیں بہت ہی جھول جھال والی ہیں، ڈھیلی ڈھالی ہیں. حدیث اس سے بہت مستحکم ہے، بہت مستحکم. بلکہ یہ شیعہ حضرات میں بھی جو وہ بہت سی حدیثیں میں سنتا ہوں تو واقعی بہت گہری باتیں اس کے اندر ہوتی ہے. قرآن سے تو کتنا اچھا کلام لگتا ہو جب وہ بیان کرتے ہیں. بلکہ آپ اگر جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جسے نہج البلاغہ کہا گیا ہے، اور یعنی اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کے اقوال ہیں. ہو سکتا یہ علی کے زمانے میں یا علی کے بہت بعد اس کو جو ہے مطلب لکھا گیا یا جمع کیا گیا، اور اس کتاب کو منسوب کیا گیا علی سے، علی ابن ابی طالب. اچھا خیر، علی ابن ابی طالب بھی کون ہیں یہ بھی ایک کہانی ہے، اس کو ہم کسی اور وقت پر جو ہے بیان کریں گے. یہاں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ نہج البلاغہ کی جو زبان ہے وہ قرآن سے 1000 گنا بہتر ہے.
صحیح بات، بالکل صحیح. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ صاف ہے. دیکھیے نہج البلاغہ جس زمانے میں لکھی یا لکھوائی گئی، ظاہر بات ہے وہ ترقی یافتہ دور تھا. سیدھی سی بات ہے. جی، وہ اس کلام میں بلاغت ہے. ہاں، اس کلام میں بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے. فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چند لفظوں میں ایک ایسی بات کہہ دیں جو بلیغ ہو، اور بلیغ کا مطلب ہے سامنے والے کے سامنے جب آپ پیش کریں تو اس کی آپ کی بات کو سمجھ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چند لفظوں میں آپ نے ایک بات کہی اور اس انداز میں کہی کہ سامنے والا آپ کے مدعا کو سمجھ گیا. اسے کہتے ہیں فصیح اور بلیغ کلام. الکلام قل و دل، یعنی کلام وہ ہوتا ہے، یعنی خیر الکلام قل و دل، یعنی بہترین کلام وہ ہے جو جن میں کم سے کم الفاظ ہوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ دلالت یا مدلول ہوں. سامنے والے کے سامنے 2-4 الفاظ بول دیے جائیں لیکن اس انداز میں بولے جائیں، ان لفظوں کی بنت کچھ ایسی ہو کہ سننے والا سن لیا اور سمجھ گیا اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن بالکل بچکانا ہے، بالکل بچکانا ہے. قرآن میں لفظوں کی بھرمار ہے، کیا کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بتا نہیں پا رہا کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا. اور اس موقع پر میں بار بار وہی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں. میں بار بار ایک نئے بولنے والے بچے کی مثال کیوں دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے بولنے لگتے ہیں تو وہ کچھ نئے لوگوں سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ایک جو بھی بات ان کے دماغ میں ہے اس کو پیش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادھر سے ادھر یہ کرتے آپ نے دیکھا ہوگا نا. لیکن اس کے باوجود آپ پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے کہ بچہ آخر بولنا کیا چاہ رہا. اب چونکہ وہ بچہ ہے آپ پیار سے جو ہے اس کی طرف یعنی مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں اور بچہ جو ہے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. بچہ آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا، کیا کیا لفظ جو ہے جو ادھر سے ادھر بولا وہ ایسا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی اماں آ کر جو ہے آپ کو سمجھا دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اصل میں اس کا انداز، اس کا ابلاغ بالکل طفلانہ ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ابتدائی دور تھا اس بولی کے بولنے والوں کا. وہ اپنے طور پر کچھ باتیں کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وہ اس کا گر نہیں تھا، وہ بولنے کی جو ہے بولنے کی مہارت نہیں رکھتے تھے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی ایک سیکنڈ. لوگوں کے لیے ان کے من کو موہنے والی چیزیں جیسے استریاں، سنتان، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے، پشوؤں تتھا کھیتی شوبھنیہ بنا دی گئی ہے. یہ سب سانسارک جیون کے اپبھوگ ہے اور اتم آواس اللہ کے پاس ہے. اتم کیا ہے؟ آواس، رہنے کی جگہ اللہ کے پاس. اچھا اللہ کے پاس ہے. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال اب یہ ایک نصیحت آمیز انداز ہے، واعظانہ انداز ہے، اس میں ایک بات بتانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، مگر اب وہ ہے سارا معاملہ انسان کا، اور وہ بھی ابتدائی انسان کا جو ابھی شروع جو ہے اپنی بولی بولنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. یہ اس بچے کا کلام ہے اصل میں قرآن. تو یہاں 1 گھنٹہ ہو گیا جناب، یہاں رک جائیں یا پھر اور آگے جائیں، کیا خیال ہے؟ جی سر رک جائیں گے، 1 گھنٹہ ہو گیا. اور آج شام میں جو ہے تو وہ یونیفارم سول کوڈ پارٹ 2 کریں گے. جی ہاں، اس کا تھمبنیل لگا دینا تھا نا، پھر لوگوں کو جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے گی. ہاں تھمبنیل کا بول دیا میں، وہ کیا پتا خواجہ معین صاحب اس کو پیسٹ نہیں کیے، ابھی لگا دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو ٹھیک ہے، ہمارے بھائیوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج شام میں کتنے بجے رکھ رہے ہیں آپ؟ 8 بجے، 8:30 بجے؟ ہاں 8 ساڑھے 8 بجے رکھ دیں گے جو بھی. ہاں ٹھیک ہے. تو ہمارے بھائیوں سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ضرور جوائن کریں. تو میں بھی رہوں گا اور ہماری بات چیت ہوگی. اور پھر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. یہ کسی ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے دوستو، یہ انسان کا مسئلہ ہے. یہ بھارت کے ہر ناگرک کا مسئلہ ہے.
اس پر ہم کو سیریسلی سوچنا ہے اور بالکل غیر جانبدار، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، یعنی کسی کا جو ہے مذہب صحیح ہے کسی کا غلط ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں آگے چل کر کس طرح کا سماج، کس طرح کی باتیں ہم اپنی اگلی نسل کو دے سکتے ہیں. تو اس کی تیاری ہے، اس کے لیے اپنے ذہن کو بنانا ہے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے، ایک بھارتی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کا فرض ہے. تو چلیں ہم اپنے سبھی دوستوں سے یہاں اجازت چاہتے ہیں. 2 منٹ دیجیے سچ والا جی. ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آداب. عبدالحمید جی آداب. جی نسیم جی بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ آپ کا. ستیش دیشپانڈے جی کا 200 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آپ کو سننا جیون کی سب سے بڑی دعوت ہی لگتی ہے. اتنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ گہری باتیں آسانی سے ہمارے دماغ میں آسانی سے اترتی ہے. کیا آپ کا ہنر ہے یا ہدایت سمجھوں، جو بھی ہو آپ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام. جی بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ. ماؤنٹین لائف جی کا 320 ینک جیپنیز کرنسی ہے. ہمارے ماؤنٹین لائف جی جاپان سے درس قرآن سنتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے سر آپ سنتے ہیں. بہت دھنیہ واد آپ کا. جی ہاں. ایکس مسلمہ نسیمہ جی، ہاں یہ ہو گیا ہے. پھر یہ ایکس مسلمہ صفیہ جی کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی عبدالحمید جی آداب اور نمسکار. جی بہت دھنیہ واد. ماؤنٹین لائف جی کا پھر سے 320 ینک کا سپر چیٹ ہے. مودودی مہابھارت کے سنجے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اندھے دھرت راشٹر کے ساتھ ان کے سارتھی بیٹھتے تھے نا، یدھ کا پورا منظر وہ آنکھوں بند کر کے دیکھ لیتے تھے اور ان کو سناتے تھے. اچھا اچھا اچھا، چلیں بھائی کیا کر سکتے ہیں. جی جی یہ مہیش جی ہے، ان کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام، قرآن، حدیث، وائی سم پیپل born rich, some poor, some handicapped, and Muslims and non-Muslim families, what justification it gives. جی ہاں. یہ تو بس ہم بار بار یہی کہتے ہیں ہمارے بھائیوں سے کہ جو ہے یہ درس قرآن کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب بنانا ہے. یہ ہم آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میکسیمم لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ قرآن کیا ہے ان کو سمجھنا ہے نا. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کوشش کو کامیاب بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے اس بات کو پہنچایا جائے. جی ہاں. ستیش دیشپانڈے جی کا پھر سے 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. نہج البلاغہ منسوخ ہوئی ہے کیا؟ نیوز نیشن کے ایک ڈیبیٹ میں ایک مولانا ایڈم سیکر کے ساتھ تھے، وہ تو نہج البلاغہ کا ریفرنس دے رہے تھے. جی اصل میں نہج البلاغہ تو یہ تو شیعوں کے علماء کی ہے نا. کے جو ہے جی ہاں شیعہ علماء جو ہے اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اور پھر ان کے عقیدے کے مطابق یہ علی ہے 4th کیلیفیٹ ہیں، ان کی جو ہے کہی ہوئی باتیں ہیں. تو اب ایسا اس طرح سے کہا جاتا ہے، ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا تعلق ایمان سے ہے، ماننے سے ہے. تو بس سلسلہ چل رہا ہے اور کیا. جی چلیے جناب اب ہم یہاں جی ہاں ہم اجازت لیتے ہیں اپنے سبھی بھائیوں سے. بہت بہت شکریہ دوستو. جی بہت شکریہ سبھی کا. دھنیہ واد. جی اوکے. چلیے رکتے ہیں ہم. خدا حافظ.